नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। पाकिस्तान मुसलसल दहशत गर्दों की जद में, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने की हिकमत अमली क्या है? क्या वक्त आ गया है कि अब हम हर बात खरी खरी करें? उसके अलावा बात होगी फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से। वेलकम टू न्यूज़ फीड। PNS मेहरान को गुजरे 30 घंटे गुजर चुके हैं। क्या ये सानिया अभी कैलेंडर की जीनत बन जाएगा? यही वो सवाल है जो हम आज उठाएंगे। क्या इस वाक़े में अपनी जानों का नजराना देने वाले उन शहीदों का लहू भी कहीं खुदा ना खास्ता रायगा नहीं चला जाए? ये वो खतरा है जिससे हम डरते हैं और उससे पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। क्या इस सानिया के मुजरिमों का सराग कभी हमें मिल सकेगा? पाकिस्तान में कई सालों से दहशतगर्दियों सिक्योरिटी इदारों पर हमलों के वाक़यात मुसलसल एक तवातर से हो रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक तेजी से तरक्की के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। नया बजट आने वाला है, मगर किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि हम तो अपने ऊपर होने वाले हमलों को गिनने में मसरूफ है। मुसलसल होने वाली इस दहशतगर्दी की पाकिस्तान से क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को? क्या वजह है कि इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो आवाम के मसाइल से हटा दी है? पाकिस्तान में गुज़िश्ता 7 सालों में सिक्योरिटी इदारों पर होने वाले चंद बड़े हमलों का जायजा लेते हैं। 14 दिसंबर और 25 दिसंबर को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर हमले हुए, जिनमें फौजी एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। 13 सितंबर 2007 आर्मी ऑफिसर्स में तरबेला गाजी पर खुदकुश हमले, जिसमें 20 कमांडोज शहीद हुए। 24 नवंबर 2007 को एक खुदकुश हमला और उसमें बारूद से भरी गाड़ी आई, जिसने ISI की बस से टकरा दी गई, जिससे ISI के 28 ऑफिसर्स शहीद हो गए। 21 अगस्त का वाक़या है 2008। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकेंट के गेट पर 2 खुदकुश हमलों में 70 अफराद शहीद हुए। उसके बाद 27 अगस्त 2009 तोरखम में अफ्तारी के वक्त खुदकुश हमले में 22 खासादार शहीद हो गए। 10 अक्टूबर 2009 को GHQ रावलपिंडी पर हमले में 5 SSG कमांडो समेत 22 अफराद शहीद हुए। 2 दिन पहले ही PNS मेहरान पर होने वाले हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के हमलों के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? पहले वो सुन लीजिए। पाकिस्तानी फौज के ना लेंगे, दहशतगर्द खुल का मुकाबला करने। हम अपनी फौज को सलाम कहते हैं, जिन्होंने हमारे हर दुख सुख के वक्त हमारा साथ दिया है और हमेशा देते रहिए और देते रहेंगे। ये वो जो दहशतगर्द हैं, वो कौम के गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार हैं, जो हमारी फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं, कौम पे अटैक कर रहे हैं। बहुत गंभीर हालात हैं मुल्क के। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बारे में हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आज वक्त आ गया है कि हमें यकजहती का मुजाहरा करना होगा। हमें फ़ख्र है अपनी पाक फौज पर, हमें फ़ख्र है उन शहीदों पर, हमें फ़ख्र है उन जवानों पर जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन माओं को सलाम जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो हमारे मुल्क की सलामती में आगे आगे रहते हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे और वो कामयाबी से दहशतगर्दों के ऊपर काबू पाकर और फतह से हमकिनार हों। ये तो वो लोग हैं जो कि हमारी आवाम हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, मगर आइंदा आने वाली आवाम, पाकिस्तान के बच्चे, वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। दहशतगर्दी करने वाले हम में से नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है। कराची में जो भी नेवी ऑपरेशन में जिन बहनों के भाई शहीद हुए हैं, हम उन बहनों के साथ हैं, हम पाक फौज के साथ हैं, हम पाक फौज के शाना बशाना हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम पाक फौज के उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए शहीद होते रहते हैं। पाक फौज आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। आई लव माई आर्मी। हमें अपनी आर्मी पे फख्र है, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। इस
بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں پیدر پہ دہشت گردی کے واقعات نے ساری قوم کو انتہائی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی وہ تمام پروپیگنڈا جو ہوتا ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید ہم پوری کوشش نہیں کر رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پوری لسٹ میں نے سنا دی قربانیوں کی. یہ وہ قربانیاں ہیں جو پاکستانی قوم نے دی، وہ قربانیاں ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دی. کیسے ہم ان کو بھول سکتے ہیں؟ آج کا پروگرام یقیناً ہم اسی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئندہ اپنے وطن عزیز کو ان تمام حملوں سے پاک کر دے جائے. اگر ہمیں جاننا ہوگا کہ شاید یہ دہشت گردی کرنے والے ہمارے ہی صفوں میں موجود ہیں تو کیا ہمیں اتنی ہمت ہے کہ ہم ان کو نکال کر باہر کر دیں؟ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ آس پاس ہی ہیں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں، جہاں بھی یہ لوگ ہیں، ہم ہی نے ان کو پکڑنا ہے اور ہم ہی نے ان کو بتانا ہے اور ان کو منع کرنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا اب خاتمہ ہوگا اور یقیناً ہوگا. مگر دہشت گردی کی اس طویل داستان کے بارے میں دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ. یہ کون درندے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو آگ اور خون میں جھونک دیا ہے؟ کس کے اشارے پر یہ ظالم حرکت کرتے ہیں اور بے گناہ شہریوں کو خون میں نہلا دیتے ہیں؟ کون ہیں یہ جو پاکستان کے محافظوں اور ملک کے اثاثوں پر حملے کر رہے ہیں؟ پاکستان آج ان انتہا پسند دہشت گردوں کی وجہ سے لہو لہان ہے. یوں تو گزشتہ 10 سال سے ہمارا وطن دہشت گردی کا شکار ہے، مگر اب اس جنگ میں تیزی آ گئی ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. دہشت گرد اب تک پاکستان کے 30,000 بے گناہ شہریوں کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 5,000 سے زائد جوان شہید اور اتنے ہی اب تک معذور ہو چکے ہیں. ان دہشت گردوں نے اسکول کے معصوم بچوں سے لے کر فوج کے جوانوں تک کسی کو بھی نہیں معاف کیا. اسکول کی بسوں سے لے کر سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں تک سب ان درندوں کا نشانہ بن چکی ہے. آگ اور خون کے اس کھیل نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. پشاور سے لے کر کراچی تک ہر شہر ان ظالموں کی درندگی کا شکار ہے. کل رات پاکستان بحریہ کے بیس پر جس منظم انداز سے حملہ کر کے 2 قیمتی طیاروں کو تباہ کیا گیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا سامنا ایک بہت ہی تربیت یافتہ اور منظم دشمن سے ہے، جسے کسی بیرونی طاقت کی سرپرستی بھی حاصل ہے. پاکستان کو اس وقت کسی بیرونی نہیں بلکہ اندرونی دشمن کا سامنا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا. تمام تر اختلافات کو بھلا کر اس جنگ میں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ بقا کا صرف یہی ایک راستہ بچا ہے. ان دہشت گردوں کو شکست دینی ہوگی، چاہے اس کے لیے اب ہمیں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. یقیناً ان دہشت گردوں کو شکست دینی ہوگی، یہ نعرہ لگانے والے ایک فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف صاحب اس وقت ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو پریزیڈنٹ صاحب، فارمر پریزیڈنٹ صاحب. تھینک یو ویری مچ. پرویز مشرف صاحب، کل کا ابھی جو واقعہ PNS میران کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں اسپیسیفکلی اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھی یا سیکیورٹی ریپس تھا؟ انٹیلیجنس کی ناکامی تو نہیں تھی. پورا پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اس میں کوئی اگر دہشت گردی کر رہا ہے، وہ تو ہیں لوگ وہاں. ایک ایک چیز اگر وہ کوئی وہی نہیں اترتی ہے ان کے پاس کہ وہ پکڑ سکیں بیفور این ایکٹ. بہت سے کیسز انہوں نے سالو بھی کیے ہیں بیفور این ایکٹ. ان کی ناکامی کوئی خاص ایسی نہیں تھی، لیکن سیکیورٹی فیلئر تھا. یس، اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہ فیلئر تھا. مگر کس کا سیکیورٹی فیلئر تھا؟ کس لیول پر غلطی ہوئی؟ اور اگر جب انویسٹیگیشن آج کال بھی کر دی گئی ہے تو کہاں کہاں پر پوچھ ہونی چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ سیکیورٹی فیلئر اگر تھا تو وہ اس حد تک تھا کہ یہ اس کی پورا یہ بہت بڑا ایریا ہے جہاں ہوا ہے. ادھر PS بیس بھی ہے اور نیول یہ مہران بیس بھی ہے. اس کے اندر اس پوری پیریمیٹر کی جو گارڈنگ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ فوٹوگرافک کوریج، کیمرہ کوریج اور پلس الیکٹرانک کوریج، لیزرز کوریج، جس سے کوئی بھی اگر انٹروڈ کرے گا ایک الارم بجنا چاہیے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں تھیں یا نہیں تھیں. اور دوسرا ایک کوئک ری ایکشن فورس. میرے خیال میں یہ کوئک ری ایکشن فورس غالباً تھا. جبھی یہ ہمارے یہ جو مارے گئے لیفٹیننٹ صاحب، وہ اس کوئک ری ایکشن فورس ہی کے شاید انچارج تھے اور وہ انہوں نے ری ایکٹ کیا. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، انکوائری کرنی پڑے گی. اب میں ٹیلی فون پہ تو نہیں بتا سکتا ہوں کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. ان فیلئر ایک ضرور ہوا ہے کہ یہ 4 لوگ انٹروڈ ہوئے ہیں
اور انہوں نے اتنی بڑی ایک نقصان کر دیا پاکستان کا. مشرف صاحب اس میں ایک اور بڑا اہم سوال آج کل بار بار اٹھایا جا رہا ہے. پہلے بھی جب اس طرح کے حملے ہوئے اٹھایا گیا کہ اتنی جو اہم علاقے ہیں انہیں شاید شہری آبادیوں سے دور ہونا چاہیے. یہ علاقہ خاص کر 1975 سے قائم ہے. جب آپ پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی یہی علاقہ ایسے تھا. کون کون سے میجرز لیے گئے تھے آپ کے زمانے میں یا اس کے بعد جسے آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کو مضبوط بنایا گیا, خاص کر سے جبکہ ہم اس جنگ میں فرنٹ لائن ایلائی بھی ہیں؟ دیکھیں یہ تھیوریٹیکل باتیں کرنی کہ جی ایسی تنظیمات کو شہروں سے دور ہونے چاہیے, یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. ہاں جی دکھاؤ ذرا اس کو دور لے جا کر, یہ تو اربوں ارب قرض لگیں گے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں دور لے جائیں؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اتنی بڑی انسٹالیشن کو جی دور لے جائیں اور وہاں پھر زمین خریدیں دور جا کر اور پھر شہر وہاں بھی پھیل جاتا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی کیا اقدامات جو ہیں وہ سیکیورٹی کے کیے جاتے ہیں. اس وقت میرے زمانے میں پالیسیز جتنی بھی سیکیورٹی کی چیلنجز بڑھتی ہیں اس کے مطابق اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. اب ظاہر ہے یہ اسامہ بن لادن جب مارا گیا ہے تو ایک تھریٹ سیناریو بہت چینج ہو گیا. القاعدہ تو تھریٹن کر رہا تھا کہ وہ اٹیکس کریں گے اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ رسپونڈ کریں گے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی ہماری, جیسے میں کہہ رہا ہوں الیکٹرانک لیزرز اور کیمراز یہ لگنے چاہیے تھے. دس ڈزنٹ کاسٹ مچ, اس میں اتنے پیسے نہیں لگتے اور وہ ہونے چاہیے اور کچھ ریئیکشن فورس ہونی چاہیے جو بہت تیزی سے ریئیکٹ کرے اور ڈیل کرے ایسی سچویشن میں. لیکن یہ سچویشن ایسے آ سکتے ہیں, کہیں اور بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کہنا جی انٹیلیجنس فیلئر کوئی نہیں ہے, کہیں بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ القاعدہ یا طالبان اور ٹی ٹی پی جیسے ہے یہ ہیں کہ جی یہ اپنی جان پہ کھیلنے کو تیار ہیں, یہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں کہ مرنے کو تیار ہیں, تو وہ تو کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو اس کو یہ کوئی ایسا ایموشنل کہ جی یہ ساری انٹیلیجنس فیل ہو گئے ہیں وغیرہ, یہ بات نہیں ہے. کہیں پوری دنیا میں کوئی بھی اس کا علاج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سوئسائڈ بومر ہے, وہ اپنے آپ کو بلو اپ کرنا چاہتا ہے, کوئی اس کو نہیں روک سکتا, وہ کر لے گا بالکل. لیکن اس میں آپ نے ابھی ایسٹس کا ذکر کیا پرویز مشرف صاحب, آپ کے جو پاسٹ انٹرویوز ہیں, آپ نے جو بعض بیانات دی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ محبت ہے فوج سے, آپ کو کتنی زیادہ محبت تھی اپنی تمام ڈیوٹی سے. ایک فوجی کی حیثیت سے سب سے زیادہ محبت فوجی کو اپنے ایسٹ سے ہوتی ہے, اس کو اب مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے. Am I right? Yes, absolutely. اسی فوجی کی حیثیت سے جو بڑا پیٹریوٹک ہے, بالکل مارے گئے اڑے ہیں یہ دو, یہ ہماری زمانے میں ہم ہی نے خریدے تھے. یہ بالکل آپ نے خریدے تھے. تو اس میں آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس وقت جو ایک کچھ دہشت گرد آئے اور وہ اتنا بڑا ایسٹ تباہ کر کے چلے گئے؟ صحیح, بہت زیادہ مجھے افسوس ہے کہ اتنا نقصان ہوا. اور ہماری ڈیفینس شیلڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایسٹ تھے نیوی کے پاس. یہ اینٹی سبمرین وارفیئر کے, یہ بہت ان کی لانگ رینج ہوتی ہے, یہ کسی جگہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں لانگ رینج دشمن کی ایئر کو ایوائڈ کرتے ہوئے. تو یہ بہت ان کی ایک کیپیبلٹی تھی جو کم ہو گئی ہے, گئی نہیں ہے بہت. ادھر میرے خیال میں 8 جہاز تھے جس میں سے 2 گئے ہیں. نقصان تو ضرور ہوا ہے لیکن خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل ختم ہو گئے. مگر اس میں ایک اور بات نہیں, اللہ نہ کرے انشاءاللہ ایسی بات نہیں, پاکستان بڑی مضبوط قوم ہے. مگر آپ نے کہا اربوں لگیں گے اگر ہم یہ بات کریں کہ اس طرح کے علاقوں کو کہیں دور لے جایا جائے یا ان کی پروٹیکشن زیادہ کی جائے, مگر اربوں کا نقصان بھی تو ہو جائے گا اور ہو گیا, اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے ہو, مگر اربوں کا یہ نقصان بھی ہو گیا. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رسک لینا ہے یا ہم نے اربوں لگا کر اس کو جو ہمارے پاس ہے اس کو سیکیور کرنا ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ تو حکومت ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن نوئنگ حکومت کی اس وقت جو فائنینشیل کنڈیشن ہے, اکنامک کنڈیشن ہے ملک کی, اس میں یہ تو کافی ان وائز ہوگا. کوئی بھی حکومت میرے خیال میں یہ نہیں کر سکے گی کہ یہ پورے عملے کو, ایئر فورس اور نیوی سب کو کہیں باہر لے جائے اور باہر کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ بنا لے. اگر کرنا چاہتے ہیں کریں, یہ میں گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ظاہر ہے.